फिर क्या सोचा अपनी जिंदगी के बारे में? क्या सोचा है तुमने अपनी जिंदगी के बारे में? आपसे शादी। हया, क्या सोच रही हो? मेरे सोचने ना सोचने से क्या फर्क पड़ता है? हुआ तो वही ना जो किस्मत ने सोचा था। तो फिर तो ये सवाल ही बेकार है। लेकिन मैंने तो बहुत कुछ सोचा था अपने बारे में। हया, एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। मेरा बिस्तर लगाना, खाना बनाना, मेरे कपड़े इस्त्री करना, अब्बा का ख्याल रखना, ये सब किसके लिए कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है? एक औरत तभी ये सब कुछ करती है जब उसने साथ निभाने का फैसला किया हो, और मेरे ख्याल में अभी तक तुमने ऐसा कोई फैसला किया नहीं। जब तुम मुझे इस घर में रख सकते हो तो इस घर में रह के क्या मैं इतना नहीं कर सकती? यही तो जानने की कोशिश कर रहा हूं कि किस हैसियत से कर रही हो, बीवी की या फिर नौकरानी की हैसियत से? यही कहना चाहते हो ना? बस तुम्हारे एहसानात उतारने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक मेरी बीवी हो इस घर में रहने का तुम्हारा पूरा हक है। तुम जब खुद को आज़ाद करने का सोच लो फिर एहसान समझते रहना। वैसे भी तुम्हारी जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद हुई है। तुम्हारी वजह से नहीं, अब्बू की वजह से। उनकी गलती ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया है। क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है। बदकिस्मती ऐसी कि आपकी सज़ा भुगतने के लिए मुझे सब कुछ कुर्बान करके तुम्हारे साथ आना पड़ा, इस उम्मीद पर तुम्हारे साथ चली आई कि तुम्हारी बहन मिल जाएगी और मुझे आज़ादी। ज़ारा जी। सब ठीक है ना बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी, सब ठीक है। तो फिर नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? वो ममानी जान, बस दिल नहीं चाह रहा। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मी की तरफ जाना चाह रही थी। चली जाऊं? हाँ हाँ बेटा जाओ, किसने मना किया है? इस वक्त आसिया को तुम्हारी जरूरत है। थैंक यू। हया, एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। मेरा बिस्तर लगाना, खाना बनाना, मेरे कपड़े इस्त्री करना, अब्बा का ख्याल रखना, ये सब किसके लिए कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है? एक औरत तभी ये सब कुछ करती है जब उसने साथ निभाने का फैसला किया हो, और मेरे ख्याल में अभी तक तुमने ऐसा कोई फैसला किया नहीं। जब तुम मुझे इस घर में रख सकते हो तो इस घर में रह के क्या मैं इतना नहीं कर सकती? यही तो जानने की कोशिश कर रहा हूं कि किस हैसियत से कर रही हो, बीवी की या फिर नौकरानी की हैसियत से? यही कहना चाहते हो ना? बस तुम्हारे एहसानात उतारने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक मेरी बीवी हो इस घर में रहने का तुम्हारा पूरा हक है।
तुम जब खुद को आज़ाद करने का सोच लो फिर एहसान समझते रहना। वैसे भी तुम्हारी ज़िंदगी मेरी वजह से बर्बाद हुई है। तुम्हारी वजह से नहीं, अब्बू की वजह से। उनकी गलती ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया है। क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है। बदकिस्मती ऐसी कि आपकी सज़ा भुगतने के लिए मुझे सब कुछ कुर्बान करके तुम्हारे साथ आना पड़ा, इस उम्मीद पर तुम्हारे साथ चली आई कि तुम्हारी बहन मिल जाएगी और मुझे आज़ादी। ज़ारा, जी सब ठीक है ना बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी, सब ठीक है। तो फिर नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? वो ममानी जान, बस दिल नहीं चाह रहा। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मी की तरफ जाना चाह रही थी। चली जाऊं? हाँ हाँ बेटा, जाओ। किसने मना किया है? इस वक्त आसिया को तुम्हारी ज़रूरत है। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इल्ज़ाम इश्क एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है हया और हादी गाड़ी में बैठे होते हैं। इसी वक्त उनके पास एक फ़कीरनी आती है और उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुआएं देने लग जाती है। मज़ीद कहती है कि अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे, तुम लोगों की लंबी उम्र करे, तुम लोग हमेशा खुश रहो। ये बहुत सारी दुआएं देती है। इस पर हादी गाड़ी से उतरकर उसे पैसे देने लग जाता है। वो उसे 200 देता है। फिर वो जाने लगता है तो वो फ़कीरनी कहती है अल्लाह तुम दोनों को बच्चे दे, तुम दोनों को खुश रखे, तुम्हारी जोड़ी को सलामत रखे। ये सुनकर हादी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। मज़ीद 1000 रुपये निकालता है और उस फ़कीरनी को दे देता है। तो हादी ये पैसे देने के बाद गाड़ी में दोबारा बैठ जाता है और एक दूसरे की तरफ देखकर वो मुस्कुराने लग जाते हैं कि फ़कीरनी ने बहुत सारी उन्हें दुआएं दी होती है। वो मज़ीद और भी दुआएं देने लग जाती है। वो गाड़ी चलाकर आगे बढ़ जाते हैं। नाजरीन, सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है हादी एक आइसक्रीम की दुकान के सामने अपनी गाड़ी को रोक लेता है। हया कहती है आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आप रुके, आप यहाँ पर किस वजह से आए हैं? तो हादी किसी बात का कोई जवाब नहीं देता और दुकान में दाखिल हो जाता है। हया यह देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है कि हादी को आज क्या हुआ है। वो पहले मुझे खाने पर ले गए हैं, अब वो मुझे आइसक्रीम खिलाने गए हैं। दुकान पर जाकर हादी हया को देखता है और मुस्कुराने लग जाता है। शॉपकीपर अपनी दुकान पर मज़ीद लोगों को आइसक्रीमें दे रहा होता है। हया सिर्फ हादी को देख रही होती है। हादी आइसक्रीमें लेकर वापस हया के पास आता है और गाड़ी में बैठ जाता है। वो हया को आइसक्रीम देता है। आइसक्रीम देकर हया आइसक्रीम को टेस्ट करती है तो उसे लगता है कि ये तो मेरा फेवरेट फ्लेवर है। तो हादी कहता है हाँ ये तुम्हारा ही फ्लेवर है। हया कहती है लेकिन ये तो तुम्हें पसंद नहीं है, तो फिर तुम क्यों खा रही हो? इस पर हादी कहता है पसंद की चीज़ों को भी छोड़कर गैर पसंद चीज़ों को भी देखना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हें पसंद है और जो चीज़ तुम्हें पसंद है वो मुझे भी पसंद है। तो वो मज़ीद खुश हो जाती है। फिर वो उससे कहती है आज आपको खैरियत तो है, आज आप मुझे पहले खाने पर लेकर गए हैं, फिर आपने मुझे आइसक्रीम खिलाई है, आप मुझे बाहर लेकर आए हैं, ये सब कुछ मुझे अजीब लग रहा है, आप मुझे बताएं कि आपको क्या हुआ है। इस पर हादी कुछ भी नहीं कहता और खामोशी से आइसक्रीम खाने लग जाता है और कहता है कि हया तुम बस खामोश हो जाओ, जो मैं तुम्हारे साथ सलूक कर रहा हूँ वो तुम डिज़र्व करती हो, इसी वजह से ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ।
حیا مزید کہتی ہے کہ یہ تو تم پر ستم ہوگا کہ تم میرے وجود کو برداشت کر رہے ہو۔ اس پر ہادی کہتا ہے یہ گلہ نہیں ہوگا، میں تمہارے وجود کو تعمر برداشت کر سکتا ہوں، لیکن تم اگر چاہو تو۔ اس پر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ ناظرین، سین بدلتا ہے اور ہمیں حمزہ اور سارہ کو دکھایا جاتا ہے جو آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ سارہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے حمزہ کے رویے کی وجہ سے، کیونکہ حمزہ اسے ٹھیک طرح سے اسے بات نہیں کر رہا ہوتا ہے، اسے ٹائم نہیں دیتا ہے۔ سارہ اس وجہ سے بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے، وہ حمزہ سے بہت ساری شکایتیں لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بالکل ٹھیک نہیں ہو۔ حمزہ کہتا ہے مجھے کیا ہوا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی ہو۔ سارہ کہتی ہے میں نہیں سمجھنا چاہتی ہوں، اب میں تمہیں چھوڑ کر جانا ہی چاہتی ہوں، لیکن اس پر حمزہ کہتا ہے تم ہوش میں ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ سارہ کہتی ہے میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم مجھے کیوں نہیں چھوڑ رہی، یہ تمہارا خوف ہے جو ایک دن اتر جائے گا۔ تو وہ کہتا ہے کس طرح سے اتر جائے گا، تمہارا تو دماغ خراب ہو چکا ہے، تم تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہو۔ اس پر سارہ کہتی ہوں ہاں میرے ہی دماغ خراب ہے، میں ہی اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھی ہوں، تم تو بالکل ٹھیک ہو۔ میں سارا دن صبح و شام ایک ہی کمرے میں بیٹھی ہوتی ہوں، تم میرے پاس نہیں آتے ہو، شام کو چوروں کی طرح میرے کمرے میں آتے ہو اور صبح نکل جاتے ہو۔ کیا ایسی زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتی ہوں، تو میں تمہیں چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں۔ اب بہت ہو گیا یہ تماشا، مجھے نہیں پتا، میں اب تمہارے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزارنا چاہتی ہوں، کیونکہ تم مجھے صحیح طرح سے ٹریٹ نہیں کر رہے ہو، جو میرا حق ہے، جو میرے حقوق ہیں، وہ تم پورے نہیں کر رہے ہو۔ سیدھی طرح سے بتاتے کیوں نہیں ہو کہ تم میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے ہو، جو تمہارے اندر خوف ہے اسے ختم کرو اور مجھے جانے دو۔ سارہ کہتی ہے حمزہ کس کو مانگنے سے حق ملتا ہے، اگر میرے مانگنے سے تم مجھے میرا حق دیتے ہو تو ٹھیک ہے مجھے دو، لیکن حمزہ کہتا ہے تمہارا تو آج کل دماغ خراب ہو گیا ہے۔ سارہ اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی اور غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ناظرین، سین بدلتا ہے اور ہمیں ہادی اور حیا کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ ہادی سوچ میں پڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں اسے اپنے فیلنگز کے بارے میں کیسے بتاؤں کہ میں حیا سے بہت ہی زیادہ محبت کرنے لگ گیا ہوں، لیکن حیا تو مجھ سے محبت نہیں کرتی ہے، وہ تو صرف اپنے آپ کو ایک باندی سمجھتی ہے۔ میں اس باندی کو لے کر آیا تھا کہ اپنی زندگی کو سنوار سکوں، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھے اسی باندی سے محبت ہو جائے گی۔ لیکن حیا کو دکھایا جاتا ہے جو ہادی کا بستر لگا رہی ہوتی ہے، کام میں مصروف ہوتی ہے، لیکن ہادی بہت ہی گہری سوچوں میں مصروف ہوتا ہے۔ پھر حیا اسے کہتی ہے تمہارا بستر لگ چکا ہے، آ جاؤ۔ پھر ہادی کھڑا ہو جاتا ہے، حیا اس سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے، ہادی بھی حیا سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے اور مزید وہ کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تم یہ سارے کام میرے گھر کے، میرے ابو کا خیال رکھتی ہو، میرے سارے کام کرتی ہو، کپڑے پریس کرتی ہو، کھانا بناتی ہو، گھر کی صفائی کرتی ہو، یہ سارے کام تم کس حق سے کر رہے ہو؟ تو وہ کسی بات کا جواب نہیں دیتی۔ تھوڑی دیر خاموش ہونے کے بعد وہ کہتی ہے کہ حق نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے۔ کیا تم بیوی کی حیثیت سے یہ کام کر رہی ہو؟ ہادی کہتا ہے یا پھر تم باندی کی حیثیت سے؟ اس پر حیا کہتی ہے باندی کی حیثیت سے ہی کر رہی ہوں، جو تم سمجھنا چاہتے ہو وہ تم سمجھ جاؤ۔ ہادی بہت ہی زیادہ ان کی باتوں سے پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے حیا لیکن تم تو اچھی طرح سے جانتی ہو نا کہ ہم ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں، اگر تم یہ رشتہ نبھانا چاہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم چھوڑنا بھی چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم چھوڑ سکتی ہو۔ اس پر حیا خاموش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے یہ میرا فرض ہے کام کرنا، کیونکہ یہ میرے باپ کی ایک غلطی ہے اور میرے باپ کی غلطی کی ہی وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی ہے۔ ہادی کہتا ہے نہیں، تمہارے باپ کی وجہ سے تمہاری زندگی برباد نہیں ہوئی ہے۔ حیا ہادی کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی باتوں سے ہادی بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی بستر پر جا کر لیٹ جاتا ہے اور سونے لگ جاتا ہے۔ حیا بھی اپنے بستر کی طرف چلی جاتی ہے اور وہ بھی سونے لگ جاتی ہے۔ ناظرین، یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ہماری ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، الزام عشق ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے
حیا اور ہادی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی وقت ان کے پاس ایک فقیرنی آتی ہے اور انہیں بہت ہی زیادہ دعائیں دینے لگ جاتی ہے۔ مزید کہتی ہے کہ اللہ تم دونوں کو سلامت رکھے، تم لوگوں کی لمبی عمر کرے، تم لوگ ہمیشہ خوش رہو۔ یہ بہت ساری دعائیں دیتی ہے۔ اس پر ہادی گاڑی سے اتر کر اسے پیسے دینے لگ جاتا ہے۔ وہ اسے 200 دیتا ہے، پھر وہ جانے لگتا ہے تو وہ فقیرنی کہتی ہے اللہ تم دونوں کو بچے دے، تم دونوں کو خوش رکھے، تمہاری جوڑی کو سلامت رکھے۔ یہ سن کر ہادی تو بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے، مزید 1000 روپے نکالتا ہے اور اس فقیرنی کو دے دیتا ہے۔ تو ہادی یہ پیسے دینے کے بعد گاڑی میں دوبارہ بیٹھ جاتا ہے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر وہ مسکرانے لگ جاتے ہیں کہ فقیرنی نے بہت ساری انہیں دعائیں دی ہوتی ہے۔ وہ مزید اور بھی دعائیں دینے لگ جاتی ہے۔ وہ گاڑی چلا کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین سین بدلتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے ہادی ایک آئس کریم کی دکان کے سامنے اپنی گاڑی کو روک لیتا ہے۔ حیا کہتی ہے آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ آپ رکے، آپ یہاں پر کس وجہ سے آئے ہیں؟ تو ہادی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا اور دکان میں داخل ہو جاتا ہے۔ حیا یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتی ہے کہ ہادی کو آج کیا ہوا ہے۔ وہ پہلے مجھے کھانے پر لے گئے ہیں، اب وہ مجھے آئس کریم کھلانے گئے ہیں۔ دکان پر جا کر ہادی حیا کو دیکھتا ہے اور مسکرانے لگ جاتا ہے۔ شاپ کیپر اپنی دکان پر مزید لوگوں کو آئس کریمیں دے رہا ہوتا ہے۔ حیا صرف ہادی کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ہادی آئس کریمیں لے کر واپس حیا کے پاس آتا ہے اور گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے۔ وہ حیا کو آئس کریم دیتا ہے۔ آئس کریم دے کر حیا آئس کریم کو ٹیسٹ کرتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ تو میرا فیوریٹ فلیور ہے۔ تو ہادی کہتا ہے ہاں یہ تمہارا ہی فلیور ہے۔ حیا کہتی ہے لیکن یہ تو تمہیں پسند نہیں ہے، تو پھر تم کیوں کھا رہے ہو؟ اس پر ہادی کہتا ہے پسند کی چیزوں کو بھی چھوڑ کر غیر پسند چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ تمہیں پسند ہے اور جو چیز تمہیں پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے۔ تو وہ مزید خوش ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اسے کہتی ہے آج آپ کو خیریت تو ہے؟ آج آپ مجھے پہلے کھانے پر لے کر گئے ہیں، پھر آپ نے مجھے آئس کریم کھلائی ہے، آپ مجھے باہر لے کر آئے ہیں، یہ سب کچھ مجھے عجیب لگ رہا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے۔ اس پر ہادی کچھ بھی نہیں کہتا اور خاموشی سے آئس کریم کھانے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حیا تم بس خاموش ہو جاؤ، جو میں تمہارے ساتھ سلوک کر رہا ہوں وہ تم ڈیزرو کرتی ہو، اسی وجہ سے یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں۔ حیا مزید کہتی ہے کہ یہ تو تم پر ستم ہوگا کہ تم میرے وجود کو برداشت کر رہے ہو۔ اس پر ہادی کہتا ہے یہ گلہ نہیں ہوگا، میں تمہارے وجود کو تعمر برداشت کر سکتا ہوں، لیکن تم اگر چاہو تو۔ اس پر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ ناظرین سین بدلتا ہے اور ہمیں حمزہ اور سارہ کو دکھایا جاتا ہے جو آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ سارہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے حمزہ کے رویے کی وجہ سے، کیونکہ حمزہ اسے ٹھیک طرح سے اسے بات نہیں کر رہا ہوتا ہے، اسے ٹائم نہیں دیتا ہے۔ سارہ اس وجہ سے بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ وہ حمزہ سے بہت ساری شکایتیں لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بالکل ٹھیک نہیں ہو۔ حمزہ کہتا ہے مجھے کیا ہوا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ سارہ کہتی ہے میں نہیں سمجھنا چاہتی ہوں، اب میں تمہیں چھوڑ کر جانا ہی چاہتی ہوں، لیکن اس پر حمزہ کہتا ہے تم ہوش میں ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ سارہ کہتی ہے میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم مجھے کیوں نہیں چھوڑ رہی ہے، تمہارا خوف ہے جو ایک دن اتر جائے گا۔ تو وہ کہتا ہے کس طرح سے اتر جائے گا، تمہارا تو دماغ خراب ہو چکا ہے، تم تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہو۔ اس پر سارہ کہتی ہوں ہاں میرے ہی دماغ خراب ہے، میں ہی اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھی ہوں، تم تو بالکل ٹھیک ہو، جو میں سارا دن صبح و شام ایک ہی کمرے میں بیٹھی ہوتی ہوں، تم میرے پاس نہیں آتے ہو، شام کو چوروں کی طرح میرے کمرے میں آتے ہو اور صبح نکل جاتے ہو۔ کیا ایسی زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتی ہوں، تو میں تمہیں چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں، اب بہت ہو گیا یہ تماشا، مجھے نہیں پتا، میں اب تمہارے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزارنا چاہتی ہوں، کیونکہ تم مجھے صحیح طرح سے ٹریٹ نہیں کر رہے ہو، جو میرا حق ہے، جو میرے حقوق ہیں وہ تم پورے نہیں کر رہے ہو، سیدھی طرح سے بتاتے کیوں نہیں ہو کہ تم میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے ہو، جو تمہارے اندر خوف ہے اسے ختم کرو اور مجھے جانے دو۔ سارہ کہتی ہے حمزہ کس کو مانگنے سے حق ملتا ہے، اگر میرے مانگنے سے تم مجھے میرا حق دیتے ہو تو ٹھیک ہے مجھے دو، لیکن حمزہ کہتا ہے تمہارا تو آج کل دماغ خراب ہو گیا ہے۔ سارہ اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی اور غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ناظرین سین بدلتا ہے اور ہمیں ہادی اور حیا کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں۔
ہادی سوچ میں پڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں اسے اپنے فیلنگز کے بارے میں کیسے بتاؤں کہ میں حیا سے بہت ہی زیادہ محبت کرنے لگ گیا ہوں، لیکن حیا تو مجھ سے محبت نہیں کرتی ہے، وہ تو صرف اپنے آپ کو ایک باندی سمجھتی ہے۔ میں اس باندی کو لے کر آیا تھا کہ اپنی زندگی کو سنوار سکوں، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھے اسی باندی سے محبت ہو جائے گی۔ لیکن حیا کو دکھایا جاتا ہے جو ہادی کا بستر لگا رہی ہوتی ہے، کام میں مصروف ہوتی ہے، لیکن ہادی بہت ہی گہری سوچوں میں مصروف ہوتا ہے۔ پھر حیا اسے کہتی ہے تمہارا بستر لگ چکا ہے، آ جاؤ۔ پھر ہادی کھڑا ہو جاتا ہے، حیا اس سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے، ہادی بھی حیا سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے اور مزید وہ کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تم یہ سارے کام میرے گھر کے، میرے ابو کا خیال رکھتی ہو، میرے سارے کام کرتی ہو، کپڑے پریس کرتی ہو، کھانا بناتی ہو، گھر کی صفائی کرتی ہو، یہ سارے کام تم کس حق سے کر رہے ہو؟ تو وہ کسی بات کا جواب نہیں دیتی۔ تھوڑی دیر خاموش ہونے کے بعد وہ کہتی ہے کہ حق نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے۔ کیا تم بیوی کی حیثیت سے یہ کام کر رہی ہو؟ ہادی کہتا ہے یا پھر تم باندی کی حیثیت سے؟ اس پر حیا کہتی ہے باندی کی حیثیت سے ہی کر رہی ہوں، جو تم سمجھنا چاہتے ہو وہ تم سمجھ جاؤ۔ ہادی بہت ہی زیادہ ان کی باتوں سے پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے حیا لیکن تم تو اچھی طرح سے جانتی ہو نا کہ ہم ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں، اگر تم یہ رشتہ نبھانا چاہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم چھوڑنا بھی چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم چھوڑ سکتی ہو۔ اس پر حیا خاموش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے یہ میرا فرض ہے کام کرنا، کیونکہ یہ میرے باپ کی ایک غلطی ہے اور میرے باپ کی غلطی کی ہی وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی ہے۔ ہادی کہتا ہے نہیں، تمہارے باپ کی وجہ سے تمہاری زندگی برباد نہیں ہوئی ہے۔ حیا ہادی کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی باتوں سے ہادی بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی بستر پر جا کر لیٹ جاتا ہے اور سونے لگ جاتا ہے۔ حیا بھی اپنے بستر کی طرف چلی جاتی ہے اور وہ بھی سونے لگ جاتی ہے۔ ناظرین یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ہماری ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، الزام عشق ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے حیا اور ہادی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اسی وقت ان کے پاس ایک فقیرنی آتی ہے اور انہیں بہت ہی زیادہ دعائیں دینے لگ جاتی ہے۔ مزید کہتی ہے کہ اللہ تم دونوں کو سلامت رکھے، تم لوگوں کی لمبی عمر کرے، تم لوگ ہمیشہ خوش رہو، یہ بہت ساری دعائیں دیتی ہے۔ اس پر ہادی گاڑی سے اتر کر اسے پیسے دینے لگ جاتا ہے، وہ اسے 200 دیتا ہے، پھر وہ جانے لگتا ہے تو وہ فقیرنی کہتی ہے اللہ تم دونوں کو بچے دے، تم دونوں کو خوش رکھے، تمہاری جوڑی کو سلامت رکھے۔ یہ سن کر ہادی تو بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے، مزید 1000 روپے نکالتا ہے اور اس فقیرنی کو دے دیتا ہے۔ تو ہادی یہ پیسے دینے کے بعد گاڑی میں دوبارہ بیٹھ جاتا ہے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر وہ مسکرانے لگ جاتے ہیں کہ فقیرنی نے بہت ساری انہیں دعائیں دی ہوتی ہے، وہ مزید اور بھی دعائیں دینے لگ جاتی ہے۔ وہ گاڑی چلا کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین سین بدلتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے ہادی ایک آئس کریم کی دکان کے سامنے اپنی گاڑی کو روک لیتا ہے۔ حیا کہتی ہے آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ آپ رکے، آپ یہاں پر کس وجہ سے آئے ہیں؟ تو ہادی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا اور دکان میں داخل ہو جاتا ہے۔ حیا یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتی ہے کہ ہادی کو آج کیا ہوا ہے، وہ پہلے مجھے کھانے پر لے گئے ہیں، اب وہ مجھے آئس کریم کھلانے گئے ہیں۔ دکان پر جا کر ہادی حیا کو دیکھتا ہے اور مسکرانے لگ جاتا ہے۔ شاپ کیپر اپنی دکان پر مزید لوگوں کو آئس کریمیں دے رہا ہوتا ہے۔ حیا صرف ہادی کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ہادی آئس کریم میں لے کر واپس حیا کے پاس آتا ہے اور گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے۔ وہ حیا کو آئس کریم دیتا ہے۔ آئس کریم دے کر حیا آئس کریم کو ٹیسٹ کرتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ تو میرا فیوریٹ فلیور ہے۔ تو ہادی کہتا ہے ہاں یہ تمہارا ہی فلیور ہے۔ حیا کہتی ہے لیکن یہ تو تمہیں پسند نہیں ہے، تو پھر تم کیوں کھا رہے ہو؟ اس پر ہادی کہتا ہے پسند کی چیزوں کو بھی چھوڑ کر غیر پسند چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ تمہیں پسند ہے اور جو چیز تمہیں پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے۔ تو وہ مزید خوش ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اسے کہتی ہے آج آپ کو خیریت تو ہے؟ آج آپ مجھے پہلے کھانے پر لے کر گئے ہیں، پھر آپ نے مجھے آئس کریم کھلائی ہے،
آپ مجھے باہر لے کر آئے ہیں، یہ سب کچھ مجھے عجیب لگ رہا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے۔ اس پر ہادی کچھ بھی نہیں کہتا اور خاموشی سے آئس کریم کھانے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حیا تم بس خاموش ہو جاؤ، جو میں تمہارے ساتھ سلوک کر رہا ہوں وہ تم ڈیزرو کرتی ہو، اسی وجہ سے یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں۔ حیا مزید کہتی ہے کہ یہ تو تم پر ستم ہوگا کہ تم میرے وجود کو برداشت کر رہی ہو۔ اس پر ہادی کہتا ہے یہ گلہ نہیں ہوگا، میں تمہارے وجود کو تعمر برداشت کر سکتا ہوں، لیکن تم اگر چاہو تو۔ اس پر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ ناظرین سین بدلتا ہے اور ہمیں حمزہ اور سارہ کو دکھایا جاتا ہے جو آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ سارہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے حمزہ کے رویے کی وجہ سے، کیونکہ حمزہ اسے ٹھیک طرح سے بات نہیں کر رہا ہوتا ہے، اسے ٹائم نہیں دیتا ہے۔ سارہ اس وجہ سے تم تو بالکل ٹھیک ہو، جو میں سارا دن صبح و شام ایک ہی کمرے میں بیٹھی ہوتی ہوں، تم میرے پاس نہیں آتے ہو، شام کو چوروں کی طرح میرے کمرے میں آتے ہو اور صبح نکل جاتے ہو۔ کیا ایسی زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتی ہوں، تو میں تمہیں چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں۔ اب بہت ہو گیا یہ تماشا، مجھے نہیں پتا، میں اب تمہارے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزارنا چاہتی ہوں، کیونکہ تم مجھے صحیح طرح سے ٹریٹ نہیں کر رہے ہو، جو میرا حق ہے، جو میرے حقوق ہیں وہ تم پورے نہیں کر رہے ہو۔ سیدھی طرح سے بتاتے کیوں نہیں ہو کہ تم میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے ہو؟ جو تمہارے اندر خوف ہے اسے ختم کرو اور مجھے جانے دو۔ سارہ کہتی ہے حمزہ کس کو مانگنے سے حق ملتا ہے؟ اگر میرے مانگنے سے تم مجھے میرا حق دیتے ہو تو ٹھیک ہے، مجھے دو، لیکن حمزہ کہتا ہے تمہارا تو آج کل دماغ خراب ہو گیا ہے۔ سارہ اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی اور غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ناظرین سین بدلتا ہے اور ہمیں ہادی اور حیا کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ ہادی سوچ میں پڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں اسے اپنی فیلنگز کے بارے میں کیسے بتاؤں کہ میں حیا سے بہت ہی زیادہ محبت کرنے لگ گیا ہوں، لیکن حیا تو مجھ سے محبت نہیں کرتی ہے، وہ تو صرف اپنے آپ کو ایک باندی سمجھتی ہے۔ میں اس باندی کو لے کر آیا تھا کہ اپنی زندگی کو سنوار سکوں، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھے اسی باندی سے محبت ہو جائے گی۔ لیکن حیا کو دکھایا جاتا ہے جو ہادی کا بستر لگا رہی ہوتی ہے، کام میں مصروف ہوتی ہے، لیکن ہادی بہت ہی گہری سوچوں میں مصروف ہوتا ہے۔ پھر حیا اسے کہتی ہے تمہارا بستر لگ چکا ہے، آ جاؤ۔ پھر ہادی کھڑا ہو جاتا ہے، حیا اس سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے، ہادی بھی حیا سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے اور مزید وہ کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تم یہ سارے کام میرے گھر کے، میرے ابو کا خیال رکھتی ہو، میرے سارے کام کرتی ہو، کپڑے پریس کرتی ہو، کھانا بناتی ہو، گھر کی صفائی کرتی ہو، یہ سارے کام تم کس حق سے کر رہے ہو؟ تو وہ کسی بات کا جواب نہیں دیتی۔ تھوڑی دیر خاموش ہونے کے بعد وہ کہتی ہے کہ حق نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے۔ کیا تم بیوی کی حیثیت سے یہ کام کر رہی ہو؟ ہادی کہتا ہے یا پھر تم باندی کی حیثیت سے؟ اس پر حیا کہتی ہے باندی کی حیثیت سے ہی کر رہی ہوں، جو تم سمجھنا چاہتے ہو وہ تم سمجھ جاؤ۔ ہادی بہت ہی زیادہ ان کی باتوں سے پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے حیا لیکن تم تو اچھی طرح سے جانتی ہو نا کہ ہم ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں، اگر تم یہ رشتہ نبھانا چاہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم چھوڑنا بھی چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم چھوڑ سکتی ہو۔ اس پر حیا خاموش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے یہ میرا فرض ہے کام کرنا، کیونکہ یہ میرے باپ کی ایک غلطی ہے اور میرے باپ کی غلطی کی ہی وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی ہے۔ ہادی کہتا ہے نہیں، تمہارے باپ کی وجہ سے تمہاری زندگی برباد نہیں ہوئی ہے۔ حیا ہادی کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی باتوں سے ہادی بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی بستر پر جا کر لیٹ جاتا ہے اور سونے لگ جاتا ہے۔ حیا بھی اپنے بستر کی طرف چلی جاتی ہے اور وہ بھی سونے لگ جاتی ہے۔ ناظرین یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ہماری ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سارہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے حمزہ کے رویے کی وجہ سے، کیونکہ حمزہ اسے ٹھیک طرح سے بات نہیں کر رہا ہوتا ہے، اسے ٹائم نہیں دیتا ہے۔ سارہ اس وجہ سے بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے، وہ حمزہ سے بہت ساری شکایتیں لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بالکل ٹھیک نہیں ہو۔ حمزہ کہتا ہے مجھے کیا ہوا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ سارہ کہتی ہے میں نہیں سمجھنا چاہتی ہوں، اب میں تمہیں چھوڑ کر جانا ہی چاہتی ہوں، لیکن اس پر حمزہ کہتا ہے تم ہوش میں ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ سارہ کہتی ہے میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم مجھے کیوں نہیں چھوڑ رہی ہے، تمہارا خوف ہے جو ایک دن اتر جائے گا۔
تو وہ کہتا ہے کس طرح سے اتر جائے گا، تمہارا تو دماغ خراب ہو چکا ہے، تم تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہو۔ اس پر سارا کہتی ہوں ہاں میرے ہی دماغ خراب ہے، میں ہی اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھی ہوں، تم تو بالکل ٹھیک ہو، میں سارا دن صبح و شام ایک ہی کمرے میں بیٹھی ہوتی ہوں، تم میرے پاس نہیں آتے ہو، شام کو چوروں کی طرح میرے کمرے میں آتے ہو اور صبح نکل جاتے ہو۔ کیا ایسی زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتی ہوں، تو میں تمہیں چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں، اب بہت ہو گیا یہ تماشا، مجھے نہیں پتا، میں اب تمہارے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزارنا چاہتی ہوں، کیونکہ تم مجھے صحیح طرح سے ٹریٹ نہیں کر رہے ہو، جو میرا حق ہے، جو میرے حقوق ہیں، وہ تم پورے نہیں کر رہے ہو، سیدھی طرح سے بتاتے کیوں نہیں ہو کہ تم میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے ہو، جو تمہارے اندر خوف ہے اسے ختم کرو اور مجھے جانے دو۔ سارا کہتی ہے حمزہ کس کو مانگنے سے حق ملتا ہے، اگر میرے مانگنے سے تم مجھے میرا حق دیتے ہو تو ٹھیک ہے مجھے دو، لیکن حمزہ کہتا ہے تمہارا تو آج کل دماغ خراب ہو گیا ہے۔ سارا اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی اور غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ناظرین سین بدلتا ہے اور ہمیں ہادی اور حیا کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ ہادی سوچ میں پڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں اسے اپنے فیلنگز کے بارے میں کیسے بتاؤں کہ میں حیا سے بہت ہی زیادہ محبت کرنے لگ گیا ہوں، لیکن حیا تو مجھ سے محبت نہیں کرتی ہے، وہ تو صرف اپنے آپ کو ایک باندی سمجھتی ہے۔ میں اس باندی کو لے کر آیا تھا کہ اپنی زندگی کو سنوار سکوں، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھے اسی باندی سے محبت ہو جائے گی۔ لیکن حیا کو دکھایا جاتا ہے جو ہادی کا بستر لگا رہی ہوتی ہے، کام میں مصروف ہوتی ہے، لیکن ہادی بہت ہی گہری سوچوں میں مصروف ہوتا ہے۔ پھر حیا اسے کہتی ہے تمہارا بستر لگ چکا ہے، آ جاؤ۔ پھر ہادی کھڑا ہو جاتا ہے، حیا اس سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے، ہادی بھی حیا سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے اور مزید وہ کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تم یہ سارے کام میرے گھر کے، میرے ابو کا خیال رکھتی ہو، میرے سارے کام کرتی ہو، کپڑے پریس کرتی ہو، کھانا بناتی ہو، گھر کی صفائی کرتی ہو، یہ سارے کام تم کس حق سے کر رہے ہو؟ تو وہ کسی بات کا جواب نہیں دیتی۔ تھوڑی دیر خاموش ہونے کے بعد وہ کہتی ہے کہ حق نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے۔ کیا تم بیوی کی حیثیت سے یہ کام کر رہی ہو؟ ہادی کہتا ہے یا پھر تم باندی کی حیثیت سے؟ اس پر حیا کہتی ہے باندی کی حیثیت سے ہی کر رہی ہوں، جو تم سمجھنا چاہتے ہو وہ تم سمجھ جاؤ۔ ہادی بہت ہی زیادہ ان کی باتوں سے پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے حیا لیکن تم تو اچھی طرح سے جانتی ہو نا کہ ہم ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں، اگر تم یہ رشتہ نبھانا چاہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم چھوڑنا بھی چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم چھوڑ سکتی ہو۔ اس پر حیا خاموش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے یہ میرا فرض ہے کام کرنا، کیونکہ یہ میرے باپ کی ایک غلطی ہے اور میرے باپ کی غلطی کی ہی وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی ہے۔ ہادی کہتا ہے نہیں، تمہارے باپ کی وجہ سے تمہاری زندگی برباد نہیں ہوئی ہے۔ حیا ہادی کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی باتوں سے ہادی بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی بستر پر جا کر لیٹ جاتا ہے اور سونے لگ جاتا ہے۔ حیا بھی اپنے بستر کی طرف چلی جاتی ہے اور وہ بھی سونے لگ جاتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ہماری ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، الزام عشق ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے حیا اور ہادی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اسی وقت ان کے پاس ایک فقیرنی آتی ہے اور انہیں بہت ہی زیادہ دعائیں دینے لگ جاتی ہے۔ مزید کہتی ہے کہ اللہ تم دونوں کو سلامت رکھے، تم لوگوں کی لمبی عمر کرے، تم لوگ ہمیشہ خوش رہو، یہ بہت ساری دعائیں دیتی ہے۔ اس پر ہادی گاڑی سے اتر کر اسے پیسے دینے لگ جاتا ہے، وہ اسے 200 دیتا ہے، پھر وہ جانے لگتا ہے تو وہ فقیرنی کہتی ہے اللہ تم دونوں کو بچے دے، تم دونوں کو خوش رکھے، تمہاری جوڑی کو سلامت رکھے۔ یہ سن کر ہادی تو بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے، مزید 1000 روپے نکالتا ہے اور اس فقیرنی کو دے دیتا ہے۔ تو ہادی یہ پیسے دینے کے بعد گاڑی میں دوبارہ بیٹھ جاتا ہے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر وہ مسکرانے لگ جاتے ہیں کہ فقیرنی نے بہت ساری انہیں دعائیں دی ہوتی ہے، وہ مزید اور بھی دعائیں دینے لگ جاتی ہے۔ وہ گاڑی چلا کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین سین بدلتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے ہادی ایک آئس کریم کی دکان کے سامنے اپنی گاڑی کو روک لیتا ہے۔ حیا کہتی ہے آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ آپ رکے، آپ یہاں پر کس وجہ سے آئے ہیں؟ تو ہادی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا اور دکان میں داخل ہو جاتا ہے۔ حیا یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتی ہے کہ ہادی کو آج کیا ہوا ہے، وہ پہلے مجھے کھانے پر لے گئے ہیں، اب وہ مجھے آئس کریم کھلانے
گئے ہیں۔ دکان پر جا کر ہادی حیا کو دیکھتا ہے اور مسکرانے لگ جاتا ہے۔ شاپ کیپر اپنی دکان پر مزید لوگوں کو آئس کریمیں دے رہا ہوتا ہے۔ حیا صرف ہادی کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ہادی آئس کریمیں لے کر واپس حیا کے پاس آتا ہے اور گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے۔ وہ حیا کو آئس کریم دیتا ہے۔ آئس کریم دے کر حیا آئس کریم کو ٹیسٹ کرتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ تو میرا فیوریٹ فلیور ہے۔ تو ہادی کہتا ہے ہاں یہ تمہارا ہی فلیور ہے۔ حیا کہتی ہے لیکن یہ تو تمہیں پسند نہیں ہے تو پھر تم کیوں کھا رہے ہو؟ اس پر ہادی کہتا ہے پسند کی چیزوں کو بھی چھوڑ کر غیر پسند چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ تمہیں پسند ہے اور جو چیز تمہیں پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے۔ تو وہ مزید خوش ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اسے کہتی ہے آج آپ کو خیریت تو ہے؟ آج آپ مجھے پہلے کھانے پر لے کر گئے ہیں، پھر آپ نے مجھے آئس کریم کھلائی ہے، آپ مجھے باہر لے کر آئے ہیں، یہ سب کچھ مجھے عجیب لگ رہا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے۔ اس پر ہادی کچھ بھی نہیں کہتا اور خاموشی سے آئس کریم کھانے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حیا تم بس خاموش ہو جاؤ، جو میں تمہارے ساتھ سلوک کر رہا ہوں وہ تم ڈیزرو کرتی ہو، اسی وجہ سے یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں۔ حیا مزید کہتی ہے کہ یہ تو تم پر ستم ہوگا کہ تم میرے وجود کو برداشت کر رہے ہو۔ اس پر ہادی کہتا ہے یہ گلہ نہیں ہوگا، میں تمہارے وجود کو تعمر برداشت کر سکتا ہوں لیکن تم اگر چاہو تو۔ اس پر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ ناظرین سین بدلتا ہے اور ہمیں حمزہ اور سارہ کو دکھایا جاتا ہے جو آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ سارہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے حمزہ کے رویے کی وجہ سے، کیونکہ حمزہ اسے ٹھیک طرح سے اسے بات نہیں کر رہا ہوتا ہے، اسے ٹائم نہیں دیتا ہے۔ سارہ اس وجہ سے بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے، وہ حمزہ سے بہت ساری شکایتیں لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بالکل ٹھیک نہیں ہو۔ حمزہ کہتا ہے مجھے کیا ہوا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ سارہ کہتی ہے میں نہیں سمجھنا چاہتی ہوں، اب میں تمہیں چھوڑ کر جانا ہی چاہتی ہوں، لیکن اس پر حمزہ کہتا ہے تم ہوش میں ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ سارہ کہتی ہے میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم مجھے کیوں نہیں چھوڑ رہی ہے، تمہارا خوف ہے جو ایک دن اتر جائے گا۔ تو وہ کہتا ہے کس طرح سے اتر جائے گا، تمہارا تو دماغ خراب ہو چکا ہے، تم تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہو۔ اس پر سارہ کہتی ہوں ہاں میرے ہی دماغ خراب ہے، میں ہی اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھی ہوں، تم تو بالکل ٹھیک ہو، جو میں سارا دن صبح و شام ایک ہی کمرے میں بیٹھی ہوتی ہوں، تم میرے پاس نہیں آتے ہو، شام کو چوروں کی طرح میرے کمرے میں آتے ہو اور صبح نکل جاتے ہو۔ کیا ایسی زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتی ہوں، تو میں تمہیں چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں، اب بہت ہو گیا یہ تماشا، مجھے نہیں پتا، میں اب تمہارے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزارنا چاہتی ہوں، کیونکہ تم مجھے صحیح طرح سے ٹریٹ نہیں کر رہے ہو، جو میرا حق ہے، جو میرے حقوق ہیں وہ تم پورے نہیں کر رہے ہو، سیدھی طرح سے بتاتے کیوں نہیں ہو کہ تم میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے ہو، جو تمہارے اندر خوف ہے اسے ختم کرو اور مجھے جانے دو۔ سارہ کہتی ہے حمزہ کس کو مانگنے سے حق ملتا ہے، اگر میرے مانگنے سے تم مجھے میرا حق دیتے ہو تو ٹھیک ہے مجھے دو، لیکن حمزہ کہتا ہے تمہارا تو آج کل دماغ خراب ہو گیا ہے۔ سارہ اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی اور غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔